बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है और शवाहिद पर मबनी डोजियर हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया। इस हवाले से DGISPR ने आज एक अहम इंटरव्यू दिया है जिसमें उनका कहना था कि भारतीय रियासती दहशत गर्दी के हवाले से डोजियर को पूरी दुनिया संजीदगी से ले रही है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ना सिर्फ आलमी फोरम से बल्कि मीडिया में भी अब यह बहस छेड़ निकली है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। DGISPR ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। This was an ongoing thing. They were already receiving a lot of flack on this thing. But when this dossier came out, this was frankly a vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. The world has taken note of it. The world is talking about it. And despite India's best efforts, there's been a lot of objective analysis of what's being said, and जी नाज़रीन, ये था DGISPR का वो इंटरव्यू जो आज दिया गया और इस हवाले से ही आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने बेनकाब किया और इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं। इस डोजियर को अक़वाम मुत्तहिदा में जो जमा कराया गया है, पूरी दुनिया इसे सीरियस लेगी, आगे क्या स्टेप्स हमें करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के हवाले से एक मुआहिदा तय पाने लगा है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त कंसिडर की जा रही है। पाकिस्तान ने इसमें भी कलीदी किरदार अदा किया। अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से हम दूसरे सेगमेंट में इसे डिस्कस करेंगे और तीसरे सेगमेंट में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। मिडल ईस्ट की वेबसाइट पे आई है ये न्यूज़ और जिसमें कहा गया कि ईरान जो है मुमकिन तौर पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका की जानिब से उन पर हमला किया गया तो ईरान इसके नतीजे में, इसके जवाब में UAE पर हमला करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। इस पर बात करेंगे आज हमें जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता चलूं। नजमुद्दीन शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक सफ़ीर हैं, अमेरिका में तैनात रहे हैं पाकिस्तान के। अमीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, अपनी राय रखते हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। नईम साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू राइट अवे, मुझे ये बताएं कि ये डोजियर हमने जो दिया है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है। आज बाकायदा तौर पर DGISPR ने कहा कि अब पूरी दुनिया हमारे जो मामले को है कि भारत रियासती सतह पर दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, इसको संजीदा ले रही है। आगे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी के लिहाज से और लॉ फेयर के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जिस तरीके से ये डोजियर बनाया गया है इसमें प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है। हो सकता है थोड़ी बहुत रेंडरिंग करनी पड़े इन लीगल टर्म्स और लॉ टर्म्स। फिर आपने P5 में ये पेश किया है, UN में पेश किया है, OIC में पेश किया है, इसको फैलाया है। इसके पीछे बल्कि मैं कहूँगा कि और फॉलोअप ये होना चाहिए कि पार्टीज जाएं, कंटीजेंट जाएं जो जाके समझाएं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। और ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा जब आप ह्यूमन राइट्स के जो अदारे हैं उनमें देंगे, जो काउंटर टेररिज्म के अदारे हैं वहाँ पर देंगे। तो ओवरऑल ऐसा तो होगा कि जो सिविल सोसाइटी है दुनिया की वो काफ़ी इससे मुतासर होगी, उनको पता चलेगा हिंदुस्तान क्या कर रहा है। और कुछ जैसे ये मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वाले कमीशन वाले ये नहीं मुझे पता कि हम इस डोजियर को लीगल तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकते हैं या नहीं। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया को कर भी लें इस बात पे कायल कि हिंदुस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है और उसने इस तरीके से टेररिज्म फैलाया हुआ है, तो जो बड़े मुल्क हैं वो हमेशा ये देखेंगे कि बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया हमें किसकी साइड लेनी चाहिए और कितना दबाव डालना चाहिए हिंदुस्तान पर। तो जब तक ये बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका है और UK है, रशिया है, चाइना है,
تو اس میں کوئی ایک دو دوست تو ہمارے ایسے ہیں جو تھوڑا بہت ہندوستان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، وہ ڈالنا چاہیں گے یا نہیں مجھے نہیں صحیح معلوم، لیکن امریکہ اور انڈیا اپنا یو کے تو بالکل کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈوزیئر کی وجہ سے کوئی ہندوستان پر ایسا دباؤ آئے گا کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرے گا، تو یہ تو نہیں ہونے کا. البتہ اس کا بہت بڑا کتنا فائدہ دباؤ یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے، میں راستہ یہ ہموار جاننا کر چاہ رہا ہوں کہ سکتے ہیں. کتنا دباؤ ایکسپیکٹڈ ہے یہ جو ہم نے پیش کیا، اور پوری دنیا اگر اسے ایکنالج کرتی ہے کسی نہ کسی حد تک، تو کتنا دباؤ ایکسپیکٹڈ ہے بھارت پہ؟ جی دیکھیں مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. جی میں نے آپ کو بتایا کہ دباؤ ہو سکتا ہے پارشل آرٹیفیشل، لیکن ریئل پالیٹکس میں اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا ملک کیسے بیہیو کر رہا ہے. سب سے بڑا روگ ملک کون سا ہے پوری دنیا میں؟ اسرائیل. کیا دباؤ پڑا ہے اس کے اوپر، اور کسی نے باز کیا اس کو؟ اور بھی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. بڑے بڑے کام ہوئے ہیں دنیا میں اور ساری دنیا نے دیکھے ہیں، سر عام ہوئے ہیں. ایک بندے کے پیسز کر کے بکسے میں بند کر کے بھیج دیا گیا. تو میرے بھائی یہ ہے ڈپلومیسی کا ایک حصہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈپلومیسی کوئی اتنے بڑے پولیٹیکل جو ہمارے سچویشن ہے انڈیا پاکستان کی اس کو تبدیل کر دے گی، تو یہ خام خیالی ہے. آپ کو لا فیئر میں اور کام کرنا پڑے گا، آپ کو پالیٹکس میں اور کام کرنا پڑے گا، آپ کو ملٹری فیلڈ میں اور کام کرنا پڑے گا. جب تک یہ چاروں جڑ کر اکٹھے آگے نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہونے کا. ٹھیک، امیر عباس صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو سی پیک کے حوالے سے اس میں ہم نے بہت زیادہ ثبوت فراہم کیے ہیں کہ کس طرح سے سی پیک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس سی پیک کے حوالے سے امریکہ کو بھی تحفظات ہیں، اور امریکہ ہم سمجھتے ہیں اقوام متحدہ میں ایک بہت بااثر ادارہ ہے، بہت بااثر ریاست ہے. تو ہمارا یہ ڈوزیئر کتنا افیکٹو رہے گا سی پیک کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور سی پیک کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ صرف بھارت نہیں اور دیگر ممالک ہیں جنہیں بڑی تکلیف ہے. یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے. بہت شکریہ کمبر آپ کا. میں جو جنرل صاحب نے پہلے فرمایا میں وہیں سے شروع کروں گا. میں بالکل جنرل صاحب سے 100 نہیں 110% متفق ہوں. دیکھیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ پہ قائم ہوتے ہیں. جو عالمی سیاست ہے، جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جس کو جنرل صاحب نے ریئل پالیٹک کہا، یہ جو عالمی سیاست ہے اس کے سینے میں نہ کوئی دل ہے نہ اس کے سینے میں کوئی ضمیر ہے. یہ صرف نیشنل انٹرسٹ، مفاد، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں 2003 میں جب عراق میں انویڈ کیا بش ایڈمنسٹریشن نے 2003 میں، تو برطانیہ کے اندر پھوٹ تھی. 3 سے زیادہ منسٹر ٹونی بلیئر کے انہوں نے ریزائن کر دیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ. فرانس جو کہ سیکورٹی کاؤنسل کا رکن ہے مستقل اور یورپ کی دوسری بڑی طاقت، فرانس نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں. دنیا میں 3000 پروٹیسٹ ہوئے تھے ورلڈ وائڈ، 3000 پروٹیسٹ جن میں 35 ملین لوگوں نے شرکت کی. کہا غلط کر رہے ہو بش تم. سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہوا تھا اینٹی وار، وہ اس میں 30 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، وہ روم میں ہوا تھا اٹلی کے شہر میں. انہوں نے کہا تم غلط کر رہے ہو بش. یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ غلط کر رہے ہو، لیکن اس نے کیا. ساری دنیا ایک طرف تھی، ایک بش ایک طرف تھا، لیکن اس نے کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا نیشنل انٹرسٹ لگنا تھا اس کے اندر. لہذا انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کیا امریکہ کا یا دنیا کا ہمارے ساتھ کوئی نیشنل انٹرسٹ جڑا ہوا ہے یا نہیں. اگر نہیں جڑا ہوا تو ہم جتنے ڈوزیئر اپنی جگہ پہ یہ ضروری ہے، یہ حجت تمام کرنا ضروری تھا. ڈوزیئر بنائیں، پریس کانفرنس کریں، جو کرنا ہے کریں، یہ اپنی جگہ پہ، یہ رکنا نہیں چاہیے. لیکن ہمیں کسی فینٹیسی میں بھی نہیں رہنا چاہیے. سفیر صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ بہتر یہ ڈپلومیسی کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری خامیاں کوتاہیاں کہاں پر ہیں، ہم ان کو دور کریں. ہم بھی دنیا کی مجبوری بنے جیسے انڈیا بنا ہوا ہے دنیا کی مجبوری. اچھا اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی وہ تو 1.25 ارب کی آبادی کا ملک ہے اور ہم تو 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ہم کیسے مجبوری بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. لکسمبرگ ویسٹرن یورپ میں چھوٹا سا ملک ہے. کمبر کیا پدی کا شوربہ، اس کی کل آبادی ہے 6.25 لاکھ، پاکستان کے ایک ضلع سے بھی کم، لیکن آج وہ دنیا کی ویلتھیسٹ نیشن ہے. تو آپ تعداد میں کم بھی ہو، رقبے میں چھوٹے بھی ہو، تو آپ دنیا کی مجبوری بن سکتے ہیں.
ٹھیک جب تک آپ دنیا کی مجبوری نہیں بنیں گے تب تک آپ کے یہ ڈوزیئرز ایک حد تک چل سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن نجم یہ الدین, بہت ضروری تھے. ٹھیک نجم الدین صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. بڑے سیزنڈ آپ امبیسڈر رہے ہیں, آپ تمام آپ کی عمر اس کام میں گزری ہے. سر کیا ڈپلومیٹکلی کیا ہمیں سٹیپس لینے چاہیے؟ ڈوزیئر تو ہم نے بھیج دیا اقوام متحدہ میں, لیکن بھارت کو جس طرح سے بھارت کی انوالومنٹ ہے اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یا پوری دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ بھارت جو کچھ پاکستان میں کر رہا ہے, ریاستی سطح پر کر رہا ہے, اسے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, اور یہ ہم پوری دنیا کو باور کرانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ڈپلومیٹکلی؟ دیکھیے, آپ کو جو آپ کے پاس جو ریسورس ہے وہ ہے آپ کے سفارتکار اور کونسلگریز جو ہیں, سفارتیں جو ہیں اور جو کونسلگریز ہیں, ان کو آپ کو پوری طرح سے استعمال کرنا ہے. وہاں پہ آپ کے جو نمائندے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں اثر انداز ہیں, اور ان کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ صاحب آپ اس دہشت گردی کا اور یہ اوفینسو جو اجیت دویال کہتا ہے کہ اوفینسو ڈیفنس جو ہے اس کے لیے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور اس میں آپ کو اس پہ توجہ دینی ہوگی یا دنیا کو توجہ دلوانی ہوگی کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ نیوکلیئر پاورز ہیں, اور جو ان کے جو اختلافات ہیں, اور اگر اس نوعیت کی چیزیں ہندوستان کرتا رہا تو ایک خوف ہونا چاہیے دنیا کو کہ شاید یہ ایک اس سٹیج پہ پہنچے جہاں پہ دو نیوکلیئر پاورز میں معاملہ بڑھ کے اس نوعیت کا ہو جائے جہاں پہ ایک پاسبلٹی ہو جائے کہ شاید یہاں پہ ایک نیوکلیئر کانفلگریشن ہوگی. یہ ضروری ہے کہنا کہ اگر اس قسم کی چیز رہی ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں, ہم نے سنبھالا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ تو رہتا ہے کہ اگر یہ بڑھ گیا اور اگر ہندوستان اسی راستے پہ چلتا رہا تو شاید ایک سٹیج اس نوعیت کی آئے جب یہ دونوں نیوکلیئر پاورز اپنے آپ کو ایک دوسری حد تک پہنچ سکیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے سفارت کار جو ہیں, جو ہمارے سفیر ہیں, وہ ہر جگہ لوگوں کو جمع کر کے جو اثر انداز لوگ ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ نہ صرف پاکستان کی اس وقت اسٹیبلٹی کا سوال ہے, لیکن یہ سوال بھی ہے کہ یہ انسٹیبلٹی بڑھی اور اگر یہ اسی راستے پہ چلا تو مسئلہ اس سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک نجم صاحب, آپ بیلنس آف پاور کی بات کر رہے ہیں خطے میں. ہم نے چھوٹے سے ذرا انتظار کیجئے, مجھے ختم کرنے دیں. جی وہ اگر آپ اس طرح اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ہر جگہ جو بھی انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو آپ کو یہ چیز سمجھانی ہے, اور اس سمجھانے کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ اپنے کونسلز اور اپنے سفارتکاروں پہ زیادہ فوکس کریں. میں نعیم لودھی صاحب کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس وقت آپ نے وہ صورتحال پیدا نہیں کی ہے جہاں پہ دوسروں کے مفادات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, اور اس کی وجہ سے آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں جو کہ ضروری ہیں. ایک, آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس کو آپ کو ریفارم کرنا ہے, اس پہ آپ کو بیٹ کرنا ہے. دوسرا کہ آپ کی اپنی معاشی اور سیاسی صورتحال جو اندرونی صورتحال ہے اس کو سدھارنا ہے. اگر آپ نے نہ کیا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کہیں گے تو کل ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. یہ اس میں وقت لگتا ہے اور آپ کو یہ وقت دینے کی ضروری ہے. یہ وقت دینا ضروری ہے. ناظرین, ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور پھر آپ کو بتائیں گے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ کیا ہے.
ویلکم بیک ناظرین، اور افغان پیس پروسیس کی بات کریں گے. ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان. ابتدائی معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، اور امن مذاکرات کس طرح سے آگے چلیں گے اس پر اتفاق ہو گیا، اور دونوں طرف سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر اس کا ڈرافٹ تیار کریں گے. یہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کا انیشیٹر اور فیسیلیٹیٹر ہمیشہ سے پاکستان رہا ہے. پاکستان کی اس حوالے سے ایفرٹس پہ DGISPR کیا کہتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں. Pakistan's role in Afghan peace process is concerned, it's that of a facilitator. Pakistan has done everything that it can to facilitate the peace process. Well, its future, we're very optimistic about that. As far as what happens next has to be decided by the Afghans. Nobody else but the Afghans, and that's what our endeavor is. We have tried to facilitate this to every extent that we could, and everybody has acknowledged that. The Afghan government, the US government, they've all acknowledged that Pakistan. جی، پوری دنیا نے ہمارے اس مثبت کردار کو سراہا تو ہے، ایون یو ایس نے بھی ایکنالج کیا، اور یو ایس کے جو سفارتکار آتے رہے پاکستان میں، انہوں نے جب آرمی چیف سے ملاقات کی تو اس پہ بھی ایکنالجمنٹ تھی. لیکن افغان پیس پروسیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نعیم لودھی صاحب سے جانتے ہیں. جل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ پیس پروسیس کیا رخ اختیار کرے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑی اچھی پیش رفت ہے جو افغان گورنمنٹ اور طالبان نے آپس میں بات چیت کا عندیہ دیا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو دل سے تسلیم نہیں کرتے. وہ حکومت کی لیجیٹیمیسی پر بات کرتے ہیں، اور میرے خیال اس میں وہ سچے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ووٹ کیسے ڈلے، کتنی دیر کاؤنٹنگ ہوئی، کس طریقے سے دو لوگوں نے جیت کا وہ دیا کیا، اپنے اپنے حلف اٹھائے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد وہ جو حکومت ہے وہ طالبان کو کچھ اور دہشت گرد یا اس قسم کے القاب دیتی. تو میرا خیال خلیج بہت وسیع ہے. یہ اس وقت ٹیمپریریلی میں کہوں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے پریشر میں آ کے ایک دفعہ یہ بات کر لی ہے. اصل بات یہ ہے کہ پتہ چلے گا کہ یہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان فیوچر کے بارے میں کیا شکیں ہیں، کیونکہ کچھ شکیں ان کے معاہدے کی ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. جو کچھ ہوگا، دیکھیں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ افغان طالبان ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے آپ منحرف نہیں ہو سکتے. دوسری بات، امریکن یہاں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا رہے. ان کو یہاں پہ پولیٹیکو اکنامک اور ملٹری ڈیفیٹ ہوئی ہے، یا سمجھے ایک قسم کی خفگی ان کو اٹھانی پڑی ہے. اگر میں ڈیفیٹ کا میرا لفظ کوئی کسی کو برا لگے تو وہ یہاں سے جا رہے ہیں. جب وہ چلے جائیں گے تو میرا یہ پریڈکشن ہے کہ افغان طالبان کے رویے میں فرق آئے گا، اور وہ پھر اور بھی پاکستان کو اور چین کو اور روس اور ایران کو کوششیں کرنی پڑیں گی یہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. اس طریقے سے یہ بات آگے چلے گی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو افغان حکومت ہے اس کے پاس اس وقت دو لیوریجز ہیں. ایک امریکہ کی سپورٹ، امریکہ کے ڈالرز، اور ایک جو فوج اور پولیس ان کے پاس ہے. تو خدشہ اس بات کا ہے کہ جو ہی یہاں سے وہ نکل جائیں گے، طالبان اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، تو بہت سارے لوگ چینج کر لیں گے سائیڈ. یہ لوگ بھگوڑے ہوں گے ان کے فوج میں سے اور پولیس میں سے، اور جوائن کریں گے طالبان کو، کیونکہ وہ اس وقت تو ان کو مل رہا ہے سب کچھ، جو تنخواہیں وغیرہ. ابھی ایسا ایسا امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو بند کریں گے. اس میں بنیادی بات جو میں کہنا چاہوں گا، ایک آخری، پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو افغانستان میں صحیح طریقے سے لیوریج نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بھی حق میں تھا کہ ہم یہ پیس افغانستان میں ہو، کیونکہ تبھی پاکستان میں ہوگا. لیکن ہم نے بہت بڑی سروس دی ہے امریکہ کو بلا معاوضہ. جی، تو یو آر سیئنگ دیٹ وی شوڈ چارج امریکہ؟ جی، چارجنگ مختلف طریقے سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ جی ہم تو اپنے گرے ہوئے ہیں، یہ روز ہمیں دھمکیاں دیتا ہے ہندوستان. آپ جب تک ہندوستان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کریں، ہم آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتے. آپ نے جو کرنا کر لیجیے. امیر عباس صاحب، یہ جو لاسٹ پوائنٹ بتایا کہ ہم اس ڈیل کے نتیجے میں بھارت پر پریشر ڈلوا سکتے ہیں، ایک تو اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دوسرا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک ہسٹری ہے جس میں قیدیوں کی رہائی سے لے کے وہ حکومت کے امور تک جو مختلف
چیزیں ان پر ان کا بڑا کمپلیکس ہے, ان کا تضاد ہے اور آپس میں لڑتے رہے ہیں اس چیز پہ. تو یہ اب جو امن معاہدے کی ہم باتیں سن رہے ہیں اور یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے, یقیناً مثبت پیش رفت تو ہے, لیکن یہ کیا دیر پا ہے؟ کتنے عرصے تک یہ رہے گی؟ کیا امریکہ کے مکمل طور پہ وڈرال سے حالات مزید کشیدہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہاں میں ذرا سا اختلاف کروں گا جنرل صاحب سے, چونکہ بریک سے پہلے بھی آپ نے حوالے سے دیکھیں 2019 میں امریکہ کی جو انڈیا کو ایکسپورٹ تھی وہ 58, اور جو انڈیا کی امریکہ کو ایکسپورٹ تھی وہ 80. پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 22-23 ارب ڈالرز ہوتی ہے. تو انڈیا اور امریکہ کے جو یہ ٹوٹل ٹریڈ والیوم ہے یہ 150 ارب ڈالرز, ہمارا کل ملا کے ہم 22 کروڑ لوگ 22 ارب ڈالرز بمشکل ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو کس کا مفاد کہاں زیادہ ہوگا؟ دنیا کا ہم سے زیادہ مفاد ہوگا یہ انڈیا کے ساتھ. ایک بات, جہاں تک افغانستان میں پیس ڈیل کی بات ہے, اس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اپریشیٹ کرتی رہی ہے کہ پاکستان کا اس میں رول ہے. زلمے خلیلزاد جو اسپیشل انوائے یو ایس پریزیڈنٹ کے, وہ کئی دفعہ پاکستان آئے ہیں, ہماری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ سے ملتے رہے. انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے بہت پازیٹیو کردار ادا کیا, بلکہ ایک دفعہ تو وہ اسپیشل اسی ایک طرح سے آئے تھے شکریہ ادا کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز آپ کو اس میں مد نظر رکھنا پڑے گی اس ڈسکشن میں, کہ امریکہ میں اس وقت رجیم چینج ہو رہا ہے. جی, یہ جو پیس ڈیل انیشیٹ کی تھی یہ کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے, جبکہ جب یہ فورسز نکلنا تھی اور نہیں نکل سکی تو اس زمانے میں جو آج پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا. اور براک اوباما اپنے 8 سال میں بری طرح ناکام ہوا امریکہ کا وڈرال کرنے میں افغانستان سے. آج اسی کا وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن چکا ہے. This is very important point. افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ اپنی جگہ پہ, اب جو بائیڈن کیا کرے گا یہ بات عام یہ بہت, میں چلوں گا جو نجم الدین صاحب ہیں ان کی جانب. نجم الدین صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ افغان سرزمین سے ہمارے خلاف جو ہیں سرگرمیاں ہوتی ہیں, ہم نے وہاں پہ جو آپ کو پتہ پراکسیز ہیں, پھر بھارت کس طرح سے انویسٹ کرتا ہے, ہم نے یہ ایڈریس کیا ہے تھرو ملٹری ڈپلومیسی بھی, اور ہمارے وزیر اعظم بھی گئے تھے, وہاں پر بھی بات ہوئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ کے کیپیسٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ایڈریس نہیں ہو پاتا, یا پھر کوئی دیگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اسٹل ابھی بھی افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیے, میرا اپنا خیال جو ہے وہ ذرا سا مختلف ہے, جو ہمارے دونوں کالیگس ہیں اس سے ذرا مختلف ہے. افغانستان میں جن کو اسپوائلرز کہتے ہیں وہ بہت ہیں, بہت چاہتے ہیں کہ جو صورتحال ابھی ہے وہ جاری رہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیفڈمز بنی ہوئی ہیں, اتانور ہے اپنے جگہ ہے, دوستم اپنی جگہ ہے, اور جو لوگ ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی چھوٹی سی فیفڈمز بنائی ہوئی ہیں, اور وہ سب چلتے اس بنا پہ ہیں کہ نارکوٹکس سے یا افیم جو پیدا ہوتی ہے اس میں سے کتنا فائدہ کس کو پہنچتا ہے. اور اس میں اگر آپ کو خوش فہمی ہے کہ ہندوستان کے طالبان اس میں سے فائدہ نہیں اٹھاتے, وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ایک تخمینہ تو جو اقوام متحدہ نے لگایا ہے اس کے حساب سے تو $200 ملین کے قریب طالبان جو ٹیکس لگاتے ہیں, عشر لگاتے ہیں, اور دوسری جو ٹریفکنگ کے سلسلے میں جو موومنٹ ہوتی ہے اس پہ لگاتے ہیں, اس سے کماتے ہیں. تو یہ ایک ایسا اہم نقطہ ہے جس پہ ہم نے پوری طرح سے فوکس نہیں کیا, میری نظر میں فوکس نہیں کیا. ہم نے ایک بہت اہم چیز کی ہے, وہ یہ کہ ہم نے اپنے بارڈرز کو سیل کرنا شروع کیا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو راستے ہم کھولیں وہ افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے کھلے ہوں, اور جو طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہم مثلاً کنڑ دریا جو ہے اس پہ ہم دونوں کی کوآپریشن اس نوعیت کی ہو کہ ہم وہاں پہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کی کیپیسٹی ہے وہ ہم دونوں مل کے کریں, اور دونوں کو اس میں سے فائدہ ہو. اسی طرح ہمارے کوشش ہونی چاہیے اور رہے گی کہ صاحب اگر ان کا اینک کاپر مائن ہے اور وہ چینی اس پہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں اس کو بڑھانے کی, حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے
اس میں انہوں نے کام روکا ہوا ہے، اور ہمارے ریکوٹک جو ہے ان دونوں کو کمبائن کر کے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اسی پہ منحصر ہیں کہ وہاں پہ امن ہو، افغانستان میں امن ہو. اور امن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس وقت. دو چیزیں میں اور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں ایک خوش فہمی ہے کہ طالبان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہم نے غنی برادر کو رہا کیا کہ وہ جا کے اور ان ٹاکس میں حصہ بھی لیں اور پرنسپل بندے بن جائیں. لیکن طالبان نے ہمیشہ یہ آپ کو واضح کر دیا کہ صاحب نہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، نہ ہم اور چیزیں کرنے کو تیار ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مفاد میں نہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دیکھیے آپ کے لیے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے ٹھیک کیا جا رہا ہے، آپ اپنی سرحد کو کنٹرول کریں اور آپ اس قسم کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، جو کہ دو ممالک کے درمیان ہونا چاہیے، جس کیپیسٹی میں بھی ہو، جس کانٹیننٹ میں بھی ہو، لیکن ہمارا گڈ نیبرلی ریلیشنز ہونے چاہیے. گڈ نیبرلی ریلیشنز ہونے چاہیے. ناظرین ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور پھر ایران کے حوالے سے بات کریں گے. امریکہ نے اگر دھمکی دی ہے تو ایران کس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا اس کا، اور پھر ایران کا جو جوہری سائنسدان کی جو ہلاکت ہے اس پر بھی بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ہم پر حملہ کرے گا تو ہم دبئی پہ حملہ کریں گے. ایران نے ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جانیں گے کیا ممکنہ طور پر امریکہ کی جانب سے کوئی سٹیپ لیا جا سکتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا آخری دور چل رہا ہے، آخری پیریڈ چل رہا ہے، بلکہ کچھ ایک آدھ مہینہ رہ گیا ہے. جنوری میں آئی گیس ووٹ ٹیکنگ سیرمنی ہے. اس پر جاننا چاہوں گا نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، بٹ وی شوڈ بی ویری پریسائز بیکاز اونلی 4 منٹس لیفٹ، تو میں نے تینوں سے جوابات لینے ہیں. جی مختصر بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ کر سکے. یہ تو ابھی اگلی حکومت ہی فیصلہ کرے گی کہ ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے ہیں. یہ وہ آپ سمجھیں کہ ابھی جیسے ایک لیم ڈک ہوتی ہے اس طریقے سے ہے. باقی ایران نے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اوائڈ کی وار، بلکہ میں کہوں ڈٹر کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب دیو یا جن قابو میں نہ آئے تو اس کے طوطے تلاش کرنے پڑتے ہیں جس میں اس کی جان ہے. تو وہ طوطے کافی قریب ہیں ایران کے، اور وہ ان طوطوں پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے. بالکل صحیح اسٹریٹجی ہے، پہلے بھی کامیاب ہوئی ہے، اب بھی میرے خیال کامیاب رہے گی، کیونکہ یا تو وہ طوطوں کی فکر نہ کریں جو جن ہے، پھر تو ٹھیک ہے، جن کو تو نہیں یہ ہرا سکتے، لیکن میرے خیال ان کے طوطوں کی اچھی خاطی پٹائی کر سکتے ہیں. ٹھیک. امیر عباس صاحب، آپ نے ایٹمی سائنسدان دیکھا کہ ان کو مار دیا گیا ایران میں، اور ایران نے پھر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن ایران نے ساتھ ایک بات بھی کی کہ ہم صحیح وقت پر اس کا بدلہ ضرور لیں گے. ہم نے پہلے دیکھا کہ پہلے جو ایپیسوڈ ہوئی تھی امریکہ والی، اس میں ایران نے کہا ہم ریٹیلیٹ کریں گے. ایکسپیکٹیشن یہ تھی ایران شاید ریٹیلیٹ نہ کرے، لیکن ایران نے میزائل داغے امریکی جو پوسٹ تھی وہاں پہ عراق میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اب ایران ریٹیلیٹ کرے گا؟ یہ بدلہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ کوئی ایک آنسر سر. جی میں سمجھتا ہوں بالکل لے گا. ایران کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، انہوں نے اس سال جب جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے سے انہوں نے ہٹ کیا امریکہ نے، تو ایران نے ریٹیلیٹ کیا. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے 70 سالوں میں کہ کسی ملک نے یو ایس انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا ہو، اور الاسد بیس اور اربیل دونوں بیسز پہ کیا، اور امریکہ نے مانا کہ ہمارے کچھ فوجی زخمی ہوئے جن کو یہاں سے پھر کویت شفٹ کیا گیا ان کے علاج کے لیے. اس سے پیچھے چلے جائیں اگر آپ پچھلے سال، تو ایران نے یو ایس کا بڑا قیمتی اور بڑا جدید ڈرون تھا
45,000 فٹ کی ہائٹ پہ انہوں نے مارا, اور امریکہ اور ٹرمپ کے الفاظ تھے کہ یہ بہت بڑی مسٹیک کی ہے ایران نے, ہم ریٹیلیٹ کریں گے, لیکن ٹرمپ ریٹیلیٹ نہیں کر سکا. اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں جہاں پہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے. آپ سیریا کے اندر بیٹھ کے دیکھ لیں, امریکہ پورا مڈل ایسٹ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے بشار الاسد کے رجیم کو ٹاپل کرنا چاہا, لیکن ایک طرف بشار الاسد کے ساتھ ایران تھا, ادھر سے پیوٹن تھا, انہوں نے مل کے اس کو بچایا, اور آج امریکہ نے وہاں سے بھی شرمندگی اٹھائی ہے. اس کے علاوہ آپ اسرائیل کو دیکھ لیں, وہاں پہ لیبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے, وہ حزب اللہ جو ہے وہ ایران کی الائے ہے, اور اسرائیل کو سب سے زیادہ جس سے خوف ہے وہ حزب اللہ سے خوف ہے, ایران سے بھی زیادہ. اور جب چاہے ایران حزب اللہ کی مدد سے اسرائیل کا ٹینٹوا دبا سکتا ہے, بالکل ریٹیلیٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ آپ کا جواب یس کی صورت میں. نجم الدین صاحب آپ کی جانب دوں گا. نجم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بائیڈن کے آنے سے ایران اور امریکہ کے تعلقات کہاں پہ کھڑے ہوں گے, کتنی بہتری آ جائے گی؟ آپ سے آنسر جاننا چاہوں گا, پھر پروگرام کلوز کرتے ہیں. دیکھیے, بائیڈن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کس قسم کے حل چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں. انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا کہ ایران کو اس طرح آئسولیٹ کرنا بالکل غلط ہے, اور کسی طرح اس کو واپس JCPOA میں لانا ہے. ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ باقی جو ان کا عرصہ رہا ہے اس میں اس کو زیادہ مشکل کر دے, لیکن بائیڈن کا میرے نظر میں بائیڈن کوشش کرے گا کہ JCPOA کو ریسٹور کیا جائے, اور ان کی جو پرنسپل آبجیکٹو ہوگا وہ یہ کہ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, اور اس میں وہ مانیں گے کہ جو مشورہ ان کو مل رہا ہے جوزف بوریل سے یا اور جو EU کے اسپوکس پرسنز ہیں کہ بھائی ایران کے ساتھ آپ کو ایک اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا, اور JCPOA کو جہاں تک ہو سکے اس کو ریسٹور کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.